सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं तनसीर जैदी। सिंध स्टीयरिंग कमेटी का बड़ा फैसला, रवां साल इम्तिहान में कोई भी तालिब इल्म फेल नहीं होगा। कोई भी बच्चा अगर फेल हुआ तो उसको पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे फैसल खान से। फैसल बताइएगा, इस साल कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा? देखिए, महकमा तालीम की सिंध का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें 2 से 3 बड़े फैसले किए गए, जिसमें एक अहम फैसला ये है कि रवा साल भी कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इस हवाले से महकमा तालीम की जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसने ये फैसला किया है कि कोई भी बच्चा अगर फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। पहले मरहले में जो है 12वीं जमात के इम्तिहान होंगे, 10वीं जमात के, उसके बाद 9th और फर्स्ट ईयर के इम्तिहान होंगे और इसमें जो बच्चे फेल होंगे, इलेक्टिव के इम्तिहानात हो रहे हैं तो उनको पास कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो इलेक्टिव के इम्तिहानात में उनको 3% इजाफी मार्क्स भी दिए जाएंगे और ओवरऑल जितने भी इम्तिहान पे उससे 5% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल का फैसला किया गया है कि तमाम स्कूलों में सही, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अब आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां पर PTI के रहनुमा मीडिया टॉक कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं वो मीडिया टॉक कर रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2020 पर इजहार तशवीश। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 में बास तरामीम को आईने पाकिस्तान से मुतसादिम करार दे दिया। इसी पर बात करेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान भट्टी, बताइएगा ये सारा मामला है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 10 जून को कौमी असम्बली में मंजूर किया गया था उसका जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन में कल अहम इजलास हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत, जिसमें आला हुकाम ने शिरकत की और जायजा लिया गया। इस बिल का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इस तरमीमी बिल की बात तरमीम को आईने पाकिस्तान से मुतसादिम करार दे दिया है और तशवीश का इजहार किया इलेक्शन कमीशन ने शदीद। और इसमें यह कहा गया कि कुछ इसमें ऐसी तरामीम है जो कि आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है। बिलखुसूस इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और नजरसानी के इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं, वो उनसे वापस लिए गए हैं। इसके अलावा हल्का बनियों के हवाले से जो तरमीम की है वो भी आइन से मुतसादिम है, जबकि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राय है। सही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। एक बार फिर आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं जहां पर PTI के रहनुमा मीडिया टॉक कर रहे हैं। करवाया है, उनको चाहिए कि उनकी अपनी बेवा भाभी, जिसके सामने उनके एक्स मिनिस्टर उनके अपनी पार्टी के जो है वो तंजीम साजी रात के 3 बजे कर रहे थे और हाथ जो है वो तोड़वा के आ गए थे, उनको चाहिए कि पहले वो गैरत तो बराबर करें, फिर आप दूसरी खवातीन के। और चूंकि PMLN का तो ये क्राइटेरिया बन गया है कि वो खवातीन को जितना जो बदतमीजी करता है, जितना वो कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, जितनी खवातीन पर पार्लियामेंटेरियन की तज़हीक करता है पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, उसको उतना बड़ा ओहदा जो है वो मरियम नवाज की उसमें मिल जाता है। पहले तलाल चौधरी ने जिस तरीके से बदजबानी की, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की और अपनी खातून के साथ रात के 3 बजे तंजीम साजी करवाते हुए जब हाथ तोड़वा के बैठे तो उनको तर्जमान बना दिया गया। अब ये जो दूसरे हैं इनके, मैंने अली गौहर बलोच साहब, जिन्होंने इस कदर, मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकती, जिन्होंने हमले भी खवातीन के ऊपर करवाए। ये कि आपकी इक़्तिदार ने इज्जत दी है, हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इज्जत दी है, हमें इस कौम ने इज्जत दी है। ये माएँ बहनें बेटियां यहाँ पे इज्जत के साथ, ग्रेस के साथ पार्लियामेंट में कानून साजी करती हैं और अपनी सियासत का महवर वो अपना आगे लेकर चलती हैं। आप कौन होते हैं हमसे ये इज्जत छीनने वाले? आप कौन होते हैं हमारी सियासत खत्म करने वाले? आप समझते हैं कि आप हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे और आप हम पे हमले करवा के और आप जो है खवातीन के साथ गाली गलोच करके और आप उनकी बेइज्जती करके, क्योंकि आपने अपनी लीडर है कि कौंसलर का जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं, चूंकि खवातीन यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। जितना बड़ा आपकी पार्टी जो है, आपने सिर्फ PMLN ने लिबादा ओढ़ रखा है सियासत का, सियासी पार्टी नहीं है। ये गुंडागर्दों की अब जमात होगी, ये बदतमीजों की जमात होगी, ये हुल्लड़बाजों की जो इनकी जमात होगी, ये बाकायदा हमला करने वालों की जमात होगी।
یہ باقاعدہ حملے کروانے کے بعد ان کو آگے اور جو ہے وہ اچھا مقام ان کی پارٹی میں مل جاتا ہے. قبضہ مافیا سے لے کر زمینوں پہ قبضہ کرنے والے, بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے, یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے, ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر چھوڑ دیا, کیونکہ یہ بدتمیزی کی سیاست جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہیں. خواتین یہ برداشت نہیں کریں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیمورلائز کریں گے اور آپ ایسے خواتین کے اوپر حملے کروائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست کے آنے سے روکیں گے, یہ پاکستان کے لوگ برداشت نہیں کریں گے. آپ کی پارٹی کو مبارک ہو آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے قوم کی تزہیق کر کے, قوم کے پیسوں کے اوپر لوٹ کے, اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا کورٹ نے. آپ کو تو چاہیے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آئے اور مقدموں کی جو ہے وہ آپ اس کو فیس کریں. آپ یہاں پہ خواتین کے اوپر حملے کرواتے ہیں کیونکہ آپ سے بجٹ برداشت نہیں ہوا, کیونکہ یہ بیواؤں کا بجٹ تھا, یتیموں کا بجٹ تھا, ناداروں کا بجٹ تھا, کسانوں کا بجٹ تھا, کیونکہ ہر طبقہ علم ہے کہ ہر جو طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس بجٹ سے خوش ہیں. تو آپ کو بجٹ میں کچھ ملا نہیں ہے. آپ کو پتا تھا کہ سارے اشارے درست ہیں. ہمارا جو ملک ہے وہ اچھی اکنامک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ سے چونکہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا. آپ نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کی توہین کر کے اور خواتین کے اوپر حملے کروا کے اور گالی گلوچ کروا کے اور ان کو جو ہے سیاست سے روک دوں, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اس کو اسپیکر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے. جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو بدتمیزی کی گئی, جو خواتین کے اوپر حملے کی گئے, اس کی فوٹیج شامل ہے. ان کو تو 1 سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے. ان کو تو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے. اور ان کے حلقے والے بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں, آپ خواتین کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ان کو یہاں پہ بھیجتے ہیں. مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہے. جب 2012 میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل اوان صاحب اور بیگم صفدر اوان کے جو ہسبینڈ اور نواز شریف کی داماد ہے کیپٹن صفدر اوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی. باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کیے تھے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو عادت ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کی بھی اس طرح تہذیب کر لیں گے, اس پارلیمنٹ میں آپ خواتین کو بے آبرو کریں گے, آپ ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. طلب کر رہا ہے کہ وہ عوام کی بات نہ کر سکے اور وہ ایف آئی اے لاہور میں جا کر پیش ہوتا رہے. یہ آج اس ملک کی حقیقت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے کا ایک ڈی جی بدلا گیا, دوسرا ڈی جی آ گیا ہے. کیا ڈی جی صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ ان کی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کیا کر رہی ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ 1.5 سال میں آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ شوگر کی قیمت کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے. یہ وہی شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ہے جو عدالت میں کہہ کر آئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا شوگر کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہی لوگ ہیں اور ہمیں خوشی ہے جہانگیر ترین صاحب کے لیے کہ انہوں نے جا کر یہ کہہ دیا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. وہ تمام ایم این اے ایم پی اے جو ان کے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں. تو میں شوگر انویسٹیگیشن ٹیم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے یہ تعین کر لیں کہ شوگر کس نے کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے, اور ان لوگوں کو بلائیں. شہباز شریف کا کیا تعلق ہے شوگر سے؟ وہ تو اپوزیشن کا لیڈر ہے. کیا اس شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا ہے جس کے فیصلے سے پاکستان میں شوگر کی قیمت بڑھی ہے؟ جو ای سی سی اور کابینہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم شوگر ایکسپورٹ کریں گے جب ملک میں سرپلس نہ ہو, وہاں اس ملک میں چینی کی قیمت تو بڑھے گی نا. تو چینی کی قیمت بڑھی ہے عمران خان کے فیصلے سے. تو کیا میں پوچھوں گا شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے عمران خان کو بلایا کہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں چینی کی قیمت بڑھتی رہی. متحرک ہے جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کی خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی ہے, اس خاتون کے اندر بھی
پارلیمان کے اندر اس اگست ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا، اس پارلیمان کے اندر بھی ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھینک سکتے ہیں، آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں، تو پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں، ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں، ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باوقار طریقے سے پاکستان کی خواتین پاکستان کی 50% آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہیں، بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہے۔ کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا، میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی، تضحیک بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن حیرانی نہیں ہوئی۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی، اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا، آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا، آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقار طریقے سے الیکشن لڑ کے آئی ہیں، آپ نے اس کی تضحیک کی، 12 تضحیک کی 3 سال۔ ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا، خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف ڈیسک بجے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم امہ کی وزیر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے۔ جو کل ہوا پارلیمان، جس آدمی جو روز براہ راست جو لوگ براہ راست ملوث ہیں چینی کی قیمت بڑھانے میں، کوئی نوٹس نہیں ہے۔ جس آدمی نے 3 ارب کی سبسڈی ادا کر دی بغیر مانگے اور بغیر سمری کے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو وفاقی وزراء اس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، صوبائی وزراء، وفاقی وزراء، جو براہ راست اربوں روپے کا فائدہ اٹھایا انہوں نے چینی کی قیمت بڑھنے سے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کو رقیہ مرین صاحبہ نے، کوآپریٹو ممبر نے کوئی خط لکھا ہے؟ اگر ہے تو دکھا دیں۔ تو 2.5 سال سے ڈاکہ پڑ رہا ہے، عوام 600 ارب ادا کر چکے ہیں، لیکن کسی کو نوٹس نہیں گیا۔ نوٹس کس کو ہے؟ شہباز شریف کو، لیڈر دی اپوزیشن، جس کی نہ شوگر مل کا ڈائریکٹر ہے نہ شوگر مل کا شیئر ہولڈر ہے، نوٹس اس کو بھیجتے ہیں۔ اور نوٹس میں لکھا ہوا کیا ہے کہ آپ نے منی لانڈرنگ کی 2000 سے 2018 تک۔ اس میں سے 9 سال ایسے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کے اندر ہی نہیں تھے۔ یہ FIA کی حقیقت ہے۔ اور لکھا ہوا کیا ہے؟ جو الزامات لگائے گئے وہ ساری وہی باتیں ہیں جو نیب نے لکھی ہوئی ہیں۔ نیب کے پاس 3 بڑے آسان ہتھیار ہوتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جی ایسٹ بیونڈ مین آپ نے بنا لیجیے، اثاثے آپ کے زیادہ ہو گئے آمدن سے۔ جب وہاں کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں بے نامی آ گئی آپ کے نام پہ۔ جب وہاں نہیں ہوتا پھر منی لانڈرنگ، سب سے آسان منی لانڈرنگ ہے۔ منی لانڈرنگ ہر آدمی پاکستان میں منی لانڈرنگ کر رہا ہے، اپوزیشن کا ہر آدمی منی لانڈرنگ کر رہا ہے۔ میں چیئرمین نیب سے اور DG FIA سے گزارش کروں گا کہ قانون ذرا ملک کا پڑھ لیں کہ منی لانڈرنگ ہوتی کیا ہے۔ ہر ایک پہ الزام ہے پاکستان میں، جو اپوزیشن کا ممبر بولتا ہے، آپ اسمبلی میں بات کریں، ٹی وی پر بات کریں، منی لانڈرنگ کا الزام آپ پہ لگ جاتا ہے۔
کیونکہ سب سے آسان ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. منی لانڈرنگ ہے کیا یہ کسی کو علم نہیں ہے. شہباز صاحب کے خلاف یہی جو الزامات ایف آئی اے نے یہاں چھاپے ہیں، اور اس میں ایک بڑا مذاق خیز بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ اپنے ان تمام اثاثوں کے بارے میں بتا دیں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے. ایک آدمی کو کہہ رہے کہ تم ہمیں پتہ ہے تم بتا دو. یہاں بار بار لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہر بات کا پتہ ہے، یعنی اس حد تک انہیں پتہ ہے کہ بلٹ پروف گرین لینڈ کروزر میں انلیگل گریٹیفیکیشن یہاں سے وہاں جاتی رہی ہے آفیشل پولیس کی کسٹڈی میں. یہاں تک پتہ ہے لیکن اثاثوں کا نہیں پتہ. تم بتاؤ جو تم نے ڈکلیئر نہیں کیے. یہ مذاق اس ملک میں ختم ہونے چاہیے، یہ تماشے ختم ہونے چاہیے. ہائی کورٹ لاہور کیا کہتا ہے؟ ہائی کورٹ لاہور کہتا ہے کہ کوئی اثاثہ، کوئی ٹرانسفر بیرون ملک سے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں آئی ہے. یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی گئی کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی غیر قانونی آمدن حاصل کی ہو. انویسٹیگیشن ہی نہیں کی گئی. اور اس نے کہا کہ یہ نیب جو الٹے سیدھے الزامات پہ لوگوں پہ لگاتا ہے، اس میں ثبوت دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. اور سب سے جو بڑی بات ہے، یہ ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. لاہور ہائی کورٹ فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے نیب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف پہ کوئی الزام، نیب نے اعتراف کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے کہ شہباز شریف پر کوئی الزام نہیں ہے ہماری طرف سے کوئی کک بیک یا کمیشن لینے کا، یا کسی غیر قانونی طریقے سے پیسے حاصل کرنے کا، یا اس بات کا کہ انہوں نے کسی کو فائدہ پہنچا کر اس سے پیسے لیے ہوں. اور کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے اثاثے بڑھائے ہوں. یہ نیب کی اسٹیٹمنٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا حصہ ہے. اس بات کو تقریباً 4-5 ماہ گزر چکے ہیں. یہ تو ابھی جو فیصلہ ہوا ہے نا ان کی 4-5 ماہ. جی مزید باتیں بھی میں گزارش کروں گا. یہ کوآپریٹڈ ممبر جو نوٹس بھیجنی ہے کہ ذرا اس فیصلے کو منگا کر پڑھیں. ہم واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات جاری ہے. ملاقات میں کل قومی اسمبلی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی ملاقات جاری ہے. کچھ دیر قبل کے مناظر ہیں جو اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. گزشتہ روز کے جب قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، ملاقات میں کل قومی اسمبلی میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.